हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 22। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडन। किट ने चलना बंद ही नहीं किया जब से हमें इस तंग और महफूज कमरे में बंद किया गया है। मुझे जोर से चाह होती है कि उसे नीचे गिरा के बिठा दूं और उससे कह दूं कि मुझे सब कुछ समझाए कि असल में हो क्या रहा है, मगर उसके बजाय मैं देखती रही हूँ कि वो घंटों से बस कमरे के चक्कर काट रहा है। मैं देखती हूँ कि उसकी हाथों की उंगलियां मोमबत्तियों की तरह जलती हैं, जिससे उसका गुस्सा बाहर आता है और उसकी डुअल एबिलिटी को दिखाता है। पसीने की लेयर मेरी जल्द से चिपक गई है, जिसकी वजह से मैं एक स्टिकी बन जैसी लग रही हूँ। मैं पत्थर के कमरे की ठंडी दीवार के साथ नीचे बैठी हूँ, जहाँ मेरी बेयर बैक को थोड़ी सी ठंडक मिलती है, वरना कमरे की गर्मी से घुटन सी महसूस हो रही है। ये गर्मी उन दर्जनों मेहमानों की वजह से है जो सब यहाँ क्राउडेड थे। सब ने हैवी गाउन्स पहने हुए थे और स्टार्ची सूट्स भी। ये सेफ रूम एक भारी लोहे के दरवाजे से बंद है। दोनों तरफ से पहरेदार खड़े हैं और यहाँ की घुटी हुई गर्मी हमें अंदर ही दबोच रही है। किट और मैं एक ही कमरे में घुसा दिए गए हैं, जो बादशाह और मलिका भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही तकरीबन सारे कंटेस्टेंट और बाकी मेहमान भी यहाँ हैं। कमरा काफी बड़ा है, लेकिन सीधा साधा और लोगों से भरा हुआ। इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ दो हीलर्स हैं जो इधर उधर दौड़ रहे हैं, जख्मियों और घायल लोगों का इलाज कर रहे हैं। पहले बादशाह, मलिका और किट का ध्यान रखा गया। थोड़ी देर बाद एक मोटी सी औरत गहरे हरियाली रंग का जोड़ा पहने हुए मेरे पास आती है। कुछ बोले बगैर वो मेरे बाजू पर चाकू के जख्म का इलाज करती है। उसकी भवें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। वो गहरी तवज्जो से मेरे जख्म को ठीक कर रही होती है। मैं महसूस करती हूँ कि गर्मी की लहर मेरे जख्म में घुस रही है और नीचे देखती हूँ कि जख्म लगभग ठीक हो गया है। सिर्फ एक हल्का सा गुलाबी निशान रह गया है, मगर मेरा दिल ज्यादा दुख रहा है, उस चोट से भी ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे मुझे अंदर से काटा गया हो। मैंने अपने वालिद को देखा था कि वो यही काम करते थे, लोगों की जिंदगी बचाना, जख्म ठीक करना। वो मेरे जख्म भी ठीक करते थे। काश वो यहाँ होते ताकि मेरे दिल को भी ठीक कर सकते, जो उस दिन टूट गया था जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जब उन्हें इसी कमरे में बैठे एक आदमी ने कत्ल कर दिया था। मेरी नज़र बादशाह और मलिका की तरफ जाती है, जो धीमी लेकिन शिद्दत भरी आवाज़ों में आपस में और अपने चंद वजीरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यकीनन वो उस बारे में बात कर रहे हैं जो बाहर हुआ और उसके लिए अब क्या करना चाहिए। किट को भी कई मर्तबा अपने वालिद की तरफ से इन वजीरों के पास बुलाया गया था, मगर हर बार आखिर में वो फिर से यहाँ इस कमरे में घूमता रहता है। मैं जैक्स और एंडी के पास से निकलती हूँ, जो पसीने से भीगे हुए हैं, और किट के रास्ते में खड़ी हो जाती हूँ। हाय, मैं बेवकूफ़ी से कहती हूँ, बेहतरीन अल्फाज सोच नहीं पाती। वो थोड़ा मुस्कुराता है और फिर हल्की सी सांस लेके कहता है, हाय। अगर मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बात करे तो मुझे अपना किरदार निभाना होगा। मैं गहरी सांस लेके उसके बाजू पर हाथ रखती हूँ। उसका कोट पीछे रह गया था और उसकी शर्ट के सफ़ेद स्लीव्स कोहनी तक उठे हुए थे। उसकी स्किन जल रही थी गरम से, और मैं फौरन अपना हाथ वापस खींच लेती हूँ जब मेरी नज़र उसकी उंगलियों पर जलते हुए छोटी सी आग पर पड़ती है। मैं पलक झपकती हूँ और वो आग गायब हो जाती है। सिर्फ उसकी सख्त सी स्किन रह जाती है। क्या मैंने तुम्हें जला दिया? किट पूछता है, उलझन से मुझे देखते हुए। वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर खुद ही सोचकर अपने बालों में उंगलियां फेरने लगता है। मैं अपनी डैम पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो धीमी आवाज में कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं कहती हूँ। वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। उसके हाथ उसके बालों और चेहरों पर फिसलते जा रहे हैं। है, मैं कहती हूँ, लेकिन लगता है मेरी बात उस तक नहीं जा रही। वो फिर से कमरे में घूमने लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो फोकस करे। एकदम से जज्बाती तौर पर मैं अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रख देती हूँ। उसकी स्किन की गर्माहट मेरी हथेलियों में महसूस होती है। मैं अपने आप को तैयार करती हूँ उसकी आंखों में देखने के लिए, जानते हुए कि मुझे इस जवाब के बदले में ये करना पड़ेगा। उसकी नज़र अचानक मेरी आंखों से मिलती है, हरी, चमकदार, बिल्कुल ऐसे जैसे ताज़ा कटी घास पर शबनम की बूंदें, जैसे एक लकी फोर लीव क्लोवर।
ایک ایمرلڈ جو دھوپ میں چمک رہا ہو، جیسے کسی قاتل کی آنکھیں، بادشاہ کی آنکھیں۔ مجھ سے بات کرو۔ لفظ میرے منہ سے اس طرح نکل گئے جیسے میں حکم دے رہی ہوں۔ میں فوراً ایڈ کرتی ہوں، پلیز۔ وہ گہری سانس لیتا ہے اور اپنا سر جھکا دیتا ہے، پھر دھیرے سے میری کلائی پکڑ کر میرا ہاتھ اپنے چہرے سے نیچے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے کمرے کے سب سے کم بھیڑ والے کونے کی طرف لے جاتا ہے اور مجھے اپنے پاس زمین پر بٹھاتا ہے۔ اپنے گھٹنوں کو اٹھائے ہوئے وہ اپنے بازو اوپر ٹکاتا ہے۔ آئی ایم سوری کہ میں اتنا پریشان ہوں، کٹ آخر بولتا ہے۔ میں نے کبھی اسے اتنا سنجیدہ، اتنا سخت، اتنا بادشاہ جیسا نہیں دیکھا تھا۔ مجھے پسند نہیں کہ لوگ میری لڑائی لڑیں، اور اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے زہر منہ میں بھر گیا ہو۔ لگتا ہے تمہیں اس چیز کی عادت ڈالنی پڑے گی جب تم بادشاہ بنو گے، میں نرمی سے کہتی ہوں۔ وہ ہنس کر کہتا ہے، تم کہنا چاہتی ہو کہ مجھے عادت ڈالنی چاہیے کہ میرا بھائی اپنی جان داؤ پہ لگاتا رہے اور میں بس دیکھوں؟ اس کے اندر سے گرمی کی لہر سی نکلتی محسوس ہوتی ہے، اور میں سوچتی ہوں شاید اس گھٹن بھرے کمرے کا یہی ریزن ہے۔ میں اس کی آنکھوں کی ہریالی میں وہ جلن دیکھتی ہوں، وہ حسد۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ اس کے دل کا حصہ چاہتا ہے کہ وہ بھی جنگ میں بھاگے، دن بچا لے جیسا اس کا بھائی کرتا ہے۔ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کا پیار طاقت سے جیتے، نہ کہ عقل سے۔ چاہتا ہے کہ وہ خود ہیرو بنے، نہ کہ وہ جس کی ہیرو حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر بھی مجھے اس لڑکے پر ذرا سا بھی ترس نہیں آتا۔ کائی سے حسد کرنا مطلب قاتل سے حسد کرنا ہے۔ اپنا کردار نبھاؤ، اس کردار کو زندہ رکھو۔ میرا مطلب یہ ہے، میں دھیرے سے کہتی ہوں، کہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں اور کائی کی اپنی۔ تم دونوں اپنی سلطنت کے لیے لڑ رہے ہو، بس الگ طریقوں سے۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ مسکراتا ہے، ایسی مسکان جو اس کی آنکھوں تک پہنچتی ہے۔ تم ایک اچھی ایڈوائزر بن جاتی، وہ کہتا ہے۔ شاید اگر میں ان ٹرائل سے بچ گئی تو تم مجھے رکھ لینا۔ وہ دھیمے سے ہنستا ہے اور میں بھی چھوٹی سی مسکان لٹاتی ہوں۔ ویسے، میں کہتی ہوں اور ایک سانس بھر کر رک جاتی ہوں۔ ایڈوائزرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں بالکل شیور ہوں کہ مجھے نہیں پتہ۔ چلو مجھے بتاؤ، مجھ پر بھروسہ کرو۔ چالاک، کٹ گہری سانس لے کر کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ڈیزرو کرتی ہو جاننا، جبکہ ان میں سے ایک نے لگ بھگ تمہارا بازو کاٹ ہی دیا تھا۔ اس کا انگوٹھا میرے زخم کے اوپر ہلکا سا پھرتا ہے، اس نشان پر۔ اس کی نظر اس پر ٹک جاتی ہے، اور میں ہلکی سی پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ اس کا یہ دیکھ لینا بھی چھپا نہیں رہتا۔ کیٹ اپنا گلا صاف کرتا ہے اور مجھ سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اس کی آواز دھیمی اور مضبوط تھی، صرف میرے لیے۔ یہ ایک گروپ ہے آرڈنریز کا، جو سالوں سے اکٹھا ہو رہے ہیں، بادشاہ اور سلطنت کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس وجہ سے جو ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ان جیسے مطلب مجھ جیسے۔ میں اپنی نفرت کو دباتی ہوں اور اس کی بات سننے لگتی ہوں۔ شروع میں یہ لوگ بالکل بھی خطرہ نہیں تھے، ایک مذاق جیسے انقلابی تحریک تھی۔ ہم نے اس چھوٹے سے گروپ کو چند سال تک لوگوں سے چھپائے رکھا، ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ ابھی تک یہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن اب صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہو گئے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری سانس رک گئی ہو، بس اپنے کانوں میں خون کی دھڑکن سنائی دیتی ہے جب اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایک گروپ آرڈنریز کا جو بادشاہ اور سلطنت کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے۔ کیسے؟ میرا سوال ہلکی سی آواز میں نکلتا ہے، جو آس پاس کی گفتگو میں کھو جاتا ہے۔ اتنا بڑا گروپ آرڈنریز کا کیسے بن گیا؟ یہ اب اتنا بڑا خطرہ کیسے بن گئے؟ شاید پہلے سے زیادہ آرڈنریز ایلیا میں چھپے ہوئے تھے، جتنا اندازہ لگایا گیا تھا اس سے زیادہ۔ جب ان کو نکال دیا گیا، اور جب تک وہ اس سلطنت میں دوبارہ بستے رہیں گے، ان کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ وہ گہری سانس لے کر کہتا ہے، لیکن ریزسٹنس صرف ایک گروپ سے زیادہ ہے، یہ ایک مقصد بن گیا ہے۔ یہ شہر بھر میں بکھر گئے ہیں، سب کے سامنے چھپ کر رہتے ہیں۔ یہ اور بھی مشکل بنا دیتا ہے کیونکہ وہ سب ایک جگہ جمع نہیں رہتے، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ لگتا ہے وہ اکیلے کام بھی نہیں کر رہے۔ میں اپنی بھویں اٹھاتی ہوں، اور وہ آگے کہتا ہے، ان کے ساتھ ایلیٹس بھی کام کر رہے ہیں، طاقتور لوگ،
ایسے جو میرے والد سے بھی ناراض ہیں۔ میری پیشانی الجھن سے سکڑ جاتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور پھر مجھے سمجھ آتا ہے، جیسے کٹ کی آواز میرے ذہن میں کھنکتی ہے۔ پیٹلز، سائلنسرز، مائنڈ ریڈرز اور کنٹرولرز۔ والد نے ان سب کو آرڈنریز کے ساتھ پرجنگ کے دوران نکال دیا تھا کیونکہ وہ بہت خطرناک تھے، حتیٰ کہ دوسرے ایلیٹس کے لیے بھی۔ اس وجہ سے وہ صرف اپنے دربار میں ایک ہی رکھتے تھے جو اس کے وفادار ہوتے، لیکن ابھی بھی کچھ باہر گھوم رہے ہیں، اور اس وقت ایک کو نیچے ڈنجن میں رکھا گیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکراتا ہے۔ اس چیز کے لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ سائلنسر، رکو، میں دھیرے سے کہتی ہوں، سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اگر فیٹلز واقعی ریزسٹنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ حملے میں کیوں نہیں لڑے؟ اگر وہ لڑتے تو بہت زیادہ نقصان کر سکتے تھے۔ کڈ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے۔ ہم شور نہیں ہیں، شاید ان کا ارادہ حملہ کرنے کا تھا ہی نہیں، وہ تیار نہیں تھے اور ان کی تعداد بہت کم تھی، جو مجھے حیران کرتی ہے کہ وہ ان دی فرسٹ پلیس یہاں آئے ہی کیوں۔ میرے منہ سے الفاظ نکلتے جاتے ہیں اور میں انہیں روک نہیں پاتی۔ اور تمہیں ریزسٹنس کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ مجھے ان جرم کرنے والوں کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ وہ اپنی ناک سے سانس چھوڑتا ہے اور سر ہلاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ غلط ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ لیکن اگر انہیں جینے دیا گیا تو ایلیٹ قوم دھیرے دھیرے مر جائے گی۔ کون جانتا ہے کتنے ایلیٹس پہلے ہی آرڈنریز کے ذریعے جو ان کے درمیان چھپ کر رہتے ہیں انفیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے لوگ ابھی سے اثر محسوس کر رہے ہیں، کمزوری، طاقت کی کمی۔ وہ تھوڑا رک کر سانس بھرتا ہے۔ آرڈنریز کی قربانی سلطنت کے بڑے فائدے کے لیے ضروری ہے۔ صحیح، میں بھول گئی تھی کہ میں خود بیمار ہوں۔ میں اس کے چہرے کی مضبوط لکیروں کو دیکھتی ہوں جو اب ٹینشن اور سٹریس سے بھر گئی ہیں۔ اور یہی ہے جو تم مانتے ہو؟ مجھے اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، صرف ہاں میں سر ہلا کر وفاداری دکھانی چاہیے تھی، لیکن اس لڑکے میں کچھ ایسا ہے جو مجھے بغاوت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں اسے دکھانا چاہتی ہوں کہ اس کی سوچ کتنی غلط ہے اور اس کی کنگڈم کتنی ٹوسٹڈ ہے۔ یہی ہے جو میں جانتا ہوں، وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہے، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، جب تک میں اس میں اپنے والد کے قاتل کو محسوس کر کے نظر نہیں ہٹا لیتی۔ اور پھر بھی تم کسی چیز کو جانتے ہو لیکن اس پر یقین نہیں کرتے۔ میری آواز کانپتی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ سمجھے گا کہ یہ غصے سے نہیں، ڈر سے ہے۔ تمہارے پاس چوائس ہے کٹ، تمہارے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے۔ وہ ہلکی سی ہنسی ہنستا ہے، لیکن اس میں ذرا بھی مذاق نہیں ہوتا۔ اگر میرے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی تو میں اس سیف روم میں نہ ہوتا، میں باہر ہوتا، اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہوتا۔ میری نظر اس کی انگلیوں پر لگی آگ کی طرف جاتی ہے، جو اس کی فرسٹریشن کو بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ میں اپنا سر اٹھاتی ہوں اور گہری سانس لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں۔ کیا تم کنگ بننا نہیں چاہتے؟ وہ ذرا بھی جھجکتا نہیں۔ میں بزدل بننا نہیں چاہتا۔ میں اپنے آپ کو مجبور کرتی ہوں اس کی نظر تھامے رکھنے پر، اور اس میں الجھن اور سوچ وچار دونوں نظر آتے ہیں۔ یہ سوال مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ ہاں، تمہیں جلدی سمجھ آ جائے گا کہ میں اکثر ایسے سوال پوچھتی ہوں جو شاید مجھے نہیں پوچھنے چاہیے، میں کہتی ہوں اس سے نظر ہٹا کر۔ مت رکو، وہ فوراً لیکن دھیمی آواز میں کہتا ہے۔ میری نظر پھر اس کی طرف کھسکتی ہے اور جا کر اس کی شرٹ کے اوپر والے بٹن پر ٹک جاتی ہے۔ تمہارے سوالات، تمہاری سوچ، تمہاری الجھن، میں سب سننا چاہتا ہوں۔ میں جواب دینے کے لیے منہ کھولتی ہوں، تبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکراتا ہے اور ایک بھاری لوہے کا دروازہ کلینک کی آواز کے ساتھ کھل جاتا ہے۔ میرا سر جھٹ سے ان کچھ امپیریلز کی طرف گھومتا ہے جو کمرے میں داخل ہوتے ہیں، سیدھا بادشاہ اور ملکہ کی طرف بڑھتے ہوئے۔ بال روم محفوظ ہے، یور میجسٹی۔ سپاہی کی آواز کڑک ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا ہے بادشاہ کی طرف، جو بس ہلکا سا سر ہلا کر تصدیق کرتا ہے۔ اگر میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو مجھے یقین ہے میں ان میں تیرتے ہوئے سوالات ضرور دیکھتی۔ کتنے مرے، کتنے آرڈنریز پکڑے گئے، کتنا نقصان ہوا، لیکن وہ ان سوالوں کو زبان پر نہیں لاتا، نہ اپنے لوگوں کے سامنے، اور خاص کر جب وہ ابھی بھی اصل حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔
بادشاہ اپنی بڑی لکڑی کی کرسی سے اٹھتا ہے اور اپنا گلا صاف کرتا ہے، جس سے پہلے سے ہی چپ کمرہ اور بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ آج جو کچھ ہوا وہ افسوسناک تھا، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں مشکل سے اپنی ہنسی دبا پاتی ہوں اس جھوٹی تسلی پر۔ لیکن ہم اس واقعے کو ہمیں ڈرانے، ہمیں لاچار کرنے یا ہم پر حکومت کرنے نہیں دیں گے، اور اسی وجہ سے ٹرائلز اپنے وقت پر جاری رہیں گے۔ یہ سن کر حیران اور گنگناہٹ کی لکیر بھیڑ میں پھیل جاتی ہے، لیکن مجھے حیرانی نہیں ہوتی۔ اسے اپنا مضبوط چہرہ بنائے رکھنا ہے، ڈر کا اثر نہیں دکھانا۔ ہم ایلیٹس ہیں، ہم طاقت ہیں۔ بادشاہ رک کر اپنی سبز نگاہوں سے بھری ہوئی محفل کو دیکھ کر کہتا ہے، جسے میں اوائڈ کرتی ہوں: اپنے کنگڈم کو عزت دو، اپنے خاندان کو عزت دو، اپنے آپ کو عزت دو۔ میرے آس پاس لوگوں کا جھنڈ اس کے الفاظ دہراتا ہے، ایلیا کا نعرہ گونج اٹھتا ہے۔ میرے ہونٹ بھی ان کے ساتھ ہلتے ہیں، جیسے میں ایک کنٹیسٹنٹ کا کردار نبھا رہی ہوں، جو یہاں آنے پر فخر محسوس کرتی ہے، جو انہی کی طرح ایک ایلیٹ ہے۔ سپاہی محفل کو ختم کرتے ہیں، لوگوں کو اور نوبلٹی کو کمرے سے نکالنے لگتے ہیں۔ میں ابھی بھی زمین پر بیٹھی ہوتی ہوں کہ ٹانگیں اور چمکتے جوتے مجھے کچل کر نکل جاتے ہیں، اور میں جلد بازی میں اٹھ کھڑی ہوتی ہوں۔ کاش میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ کر جاتا، لیکن افسوس کہ مجھے اس گھٹن بھرے کمرے سے نکل کر دوسرے گھٹن بھرے کمرے میں جانا ہوگا۔ والد شاید مجھے اور کائی کو پہلے ٹرائلز کے شروع ہونے تک لگاتار میٹنگز میں رکھیں گے، آج رات کے واقعات پر بات کرنے کے لیے۔ کٹ کی آواز تھکی ہوئی اور تناؤ سے بھری ہے۔ لیکن سپاہی یہ یقینی بنائیں گے کہ تم اپنے کمرے تک محفوظ پہنچ جاؤ۔ ویسے بھی اب اصلی خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی نظر نیچے پھسلتی ہے، ڈیگر تک، جو میری تھائس سے چپکا ہوا ہے اور سب کو دکھ رہا ہے۔ اور اگر واقعی کوئی خطرہ ہوتا بھی تو مجھے یقین ہے تم خود ہی سنبھال لیتی۔ وہ مسکراتا ہے، جس کے جواب میں مشکل سے مسکرا دیتی ہوں۔ اس کی نظر مجھ سے ہٹ کر کمرے کے پیچھے کسی اور چیز پر جا ٹکتی ہے۔ میں بھی اس کی نظر کو فالو کرتی ہوں، تو وہاں بادشاہ اور ملکہ سیدھا مجھے ہی گھور رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی آنکھیں تنگ ہوتی ہیں اور میری ساری طاقت لگ جاتی ہے کہ میں اسے ایسی نظر سے نہ دیکھوں۔ میں تم سے ٹرائلز کے بعد ملوں گا۔ کٹ کی آواز میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیتی ہے۔ ہاں، ٹرائلز کے بعد ملوں گا۔ تمہیں زندہ بچنا ہے، یاد ہے؟ میں جھکی ہوئی گردن کے ساتھ مسکراتی ہوں، چاہے چھپ کر ہی صحیح۔ اگر میں اس سے پہلے ٹرائل سے بچ گئی تو مجھے پوری طرح پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے ریزسٹنس کو ڈھونڈنا ہے، اور اس گھنگریالے بالوں والے لڑکے اور اس نوٹ کی وجہ سے جو میں نے اس سے چرایا تھا، مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ وہ کہاں ملیں گے۔ پھر ملتے ہیں، میں اس کی شرٹ کے ٹاپ بٹن سے بات کرتے ہوئے کہتی ہوں، پھر ہلکی سی ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں۔ ان میں نرماہٹ اور فکر ہوتی ہے، ہر پل اپنے باپ سے کم ملتی جلتی لگتی ہیں۔ اچانک بھیڑ مجھے دروازے کی طرف دھکیلتی ہے، اور میں لوگوں کے دریا کے ساتھ ہال وے میں بہہ جاتی ہوں۔ راستوں میں سپاہی اور مہمان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی بھیڑ دھکیلتی ہے، سمندر کی طرح نگلتی ہوئی۔ ہم بال روم کے پتھر کے دروازوں کے پاس گزرتے ہیں، جہاں سے اندر جھانک کر مجھے فرش پر گرا ہوا ملبہ اور لال خون کی لکیریں نظر آتی ہیں۔ میری کیوریاسٹی اپنا قابو نہیں چھوڑتی۔ امپیریل سے بچ کر نکل جانا مشکل نہیں ہے۔ میں نے خود کو غیر اہمیت اور نہ دکھنے لائق بنانے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ جلد ہی میں بال روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی جاتی ہوں، جبکہ سپاہی اس ہنگامے میں مجھے محسوس بھی نہیں کرتے۔ اندر خون کا منظر ہے، یا شاید اس کا بچا کچا گہرا خون اب بھی زمین پر داغ بنائے بیٹھا ہے، لیکن زیادہ تر جگہ ہائیڈروز پانی کے جھرنوں سے صاف کر دی گئی ہے۔ صرف چمکتے سفید پتھر ہی دکھ رہے ہیں۔ ٹیلیز فرش سے بھاری پتھر ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور گز اپنی ہوا سے سارا دھول اور راکھ اڑا دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں یہ کمرہ پھر سے ویسے ہی چمک اٹھے گا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں دروازے سے نکلنے ہی والی ہوتی ہوں کہ میری نظر کالے بالوں پر پڑتی ہے۔ وہ بیٹھا ہے، نہیں، ایک بڑے پتھر کے سلیب پر ڈھیلا سا لاچار سا پڑا ہے، بال روم کے دور کونے میں، گندا اور خون سے بھرا ہوا ہے۔ میرا دل زور سے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ وہ زخمی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، مجھے کیوں پرواہ ہے؟ میں جھولتی ہوئی سیڑھیوں سے اترتی ہوں، ایک ساتھ دو دو سٹیئرز اترتی جا رہی ہوں۔ اپنے خطرناک ہیلز کی وجہ سے میرا پاؤں لگ بھگ مڑ ہی جاتا، تو میں غصے میں انہیں اتار کر نیچے پھینک دیتی ہوں۔
اس سے پہلے کہ میں خود ان کے ساتھ گر جاؤں۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کے سامنے ہوتی ہوں، بال روم کے بیچوں بیچ گھٹنوں پر گر کر اس کے خون اور مٹی سے بھرے چہرے کو دیکھتی ہوں۔ اس کی گرے آنکھوں میں حیرت ہوتی ہے، پھر وہ میرے جسم پر دیکھتا ہے کہ کہیں میں زخمی تو نہیں۔ میں بھی وہی کر رہی ہوتی ہوں، اس کے زخموں کو دیکھتی ہوں۔ الفاظ اپنے آپ میرے منہ سے نکلتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہاں زخمی ہو؟ میں بے چین نظر سے کمرے کو دیکھتی ہوں۔ اور یہ ہیلرز کہاں مر گئے؟ گرے، بس وہی شخص جس سے میں ملنا چاہتا تھا۔ وہ دانتوں کے درمیان لفظ گھسیٹتا ہے، درد کے باوجود اپنے ٹھنڈے سنبھلے ہوئے رویے کو بنائے رکھتا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ میں پھر سے کہتی ہوں، اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کے ایکسپوزڈ چیسٹ کو دیکھ کر جو اب گھاؤ سے بھر گئے ہیں، اس کے ہاتھوں اور جسم کے بہت حصے پر خون لگا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ سب اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنے چہرے پر درد کے اثر کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہیلر تم تک پہنچا تھا؟ اچانک اس کا انداز بدل جاتا ہے، درد بھول کر صرف میری جانچ کرتا ہے، پھر سے میری طرف گھور کر دیکھتا ہے۔ میں گھبراہٹ اور چڑ کے ملے جلے جذبات محسوس کرتی ہوں، جو لگتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان عام ہے۔ کیا؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ میں اس کے سوال کو ہلکا لے کر جواب دیتی ہوں، پھر قریب ہو کر اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہوں۔ لیکن تم تو کلیئرلی ٹھیک نہیں ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ تم مجھ سے اور میرے اسٹوپڈ ڈمپل سے نفرت کرتی ہو، لیکن تمہاری یہ فکر دیکھ کر میں ایموشنل ہو گیا، گرے۔ وہ اب بھی درد میں ہے، لیکن پھر بھی مسکرانے کا طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اوہ، میرے ارادوں کو غلط مت سمجھنا پرنس۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم زندہ رہو تاکہ میں وہ مسکراہٹ تمہارے چہرے سے مٹا سکوں دوبارہ۔ الفاظ میں زیادہ تناؤ نہیں ہے، اور وہ ہنسی کے ساتھ اسٹون پر اپنی پوزیشن بدلتا ہے، اپنی پیٹھ کا زیادہ حصہ میرے سامنے لاتا ہے۔ میں حیران ہو کر کہتی ہوں، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے ڈارلنگ؟ یہ بہت ہی مشکل سوال ہے۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کر دیتی ہوں، اپنی آنکھیں اس کی رائٹ شولڈر بلیڈ میں گھسی ہوئی تھروئنگ نائف سے ہٹائے بنا۔ تمہارے پیٹھ میں پورا وقت ایک چھری لگی تھی، اور تم بس مجھے بات کرنے دیتے رہے۔ میں ہچکچاتی ہوں۔ اس کی ٹیڑھی مسکراہٹ کے ساتھ ایک ڈمپل ابھر آتا ہے۔ اوہ، لیکن تمہاری آواز کا شور میرے درد سے ڈسٹریکٹ ہونے کا بہت اچھا ذریعہ تھا۔ میں پھر سے اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوں اور اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوں، اس کی پیٹھ میں گھسے چھری کو دھیان سے دیکھنے کے لیے۔ گہری سانس بھر کر کہتی ہوں، ہاں، خیر اب تمہیں سننا پڑے گا کہ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم بالکل بے وقوف ہو۔ یہ ابھی تک ان اچھی باتوں میں سے ایک ہے جو تم نے مجھ سے کہی ہیں، تو میں اسے مان لیتا ہوں۔ وہ اسموتھلی کہتا ہے، لگتا ہے اپنے جسم میں لگے ہوئے پیس آف میٹل سے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس نے کتنا درد سہا ہوگا، جو یہ زخم اس کے لیے معمولی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دھیرے سے کہتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کی ہنسی تنگ سی ہے۔ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم کبھی میری بات سنتی بھی ہو۔ کائی، اگر تم نے اب بکواس کی تو میں تمہاری پیٹھ میں ایک اور چھری گھسا دوں گی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے باہر کھینچ دو۔ میں پلکیں جھپکاتی ہوں۔ اس نے یہ اتنی آسانی سے کہہ دیا، جیسے مذاق ہو۔ پھر ہمیں ایک ہیلر چاہیے ہوگا جو فوراً زخم بھر دے جیسے ہی چھری نکلے۔ وہ ہلکا سا ہنستا ہے، اس کے پھٹے ہوئے شرٹ کے نیچے سے مسلز ہلتے ہیں۔ مجھ پر اتنا شک؟ مجھے برا لگ رہا ہے۔ یقین رکھو، پاس ہی ایک ہیلر ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں اس کی پاور۔ میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ میں گہری سانس لے کر چھری کے ہینڈل کو پکڑتی ہوں۔ یہ درد کرے گا۔ تمہیں معلوم ہے، برا ہوا کہ ہم نے اپنا ڈانس پورا نہیں کیا۔ پہلی دفعہ میں تم پر فوکس کر پا رہا تھا، ورنہ تمہارے پیروں سے بچتا رہتا۔ میں ایک ہی جھٹکے میں چھری کھینچ لیتی ہوں۔ وہ زور سے کرا اٹھتا ہے اور پتھر پر جھک کر دھڑا ہو جاتا ہے۔ میں ہلکا سا مسکراتی ہوں، جیسے اس نے میرے ڈانس کا مذاق اڑایا تھا، تو اب اسے اس کا جواب مل گیا، چاہے اس کی بات سچ ہی کیوں نہ تھی۔ میرا بلکہ ارد گرد چل کر اس کے سامنے جھکتی ہوں، اتنے قریب کہ میرے چہرے سے اس کا چہرہ بس کچھ انچ دور ہے۔ اس کی آنکھوں میں درد کی چھاپ دیکھتے ہوئے میں ابھی بھی چھری اپنے ہاتھ میں گھما رہی ہوں، اس کے خون سے چپ چپی۔ بتاؤ، کیا یہ درد میرے اسٹامپنگ فیٹ سے زیادہ تھا؟ اس کی ہنسی کڑوی اور درد بھری ہے۔
میں اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتا ہے، زخم پر دبا دیتا ہے جو اب خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر میں دیکھ کر جم جاتی ہوں۔ اس کی پھٹی ہوئی کھال اپنے آپ سلتی ہے، گوشت اور مسلز میری آنکھوں کے سامنے دوبارہ بن جاتے ہیں، اور بس ایک نیا نشان اس کی پیٹھ پر رہ جاتا ہے، دوسرے نشانوں کے ساتھ۔ ٹینشن اس کے کندھوں سے دھیرے دھیرے ڈھل جاتی ہے اور وہ ایک لمبی سانس بھر کر سکون سے کہتا ہے، بہت بہتر، شکریہ۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ دو لفظ شکریہ ادا کرنا شاید اس کے منہ سے کتنی کم بار نکلتے ہیں، لیکن پھر اس کے ہونٹوں کا کونا اٹھتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ تم وہ شخص بنو گی جو میری پیٹھ سے چھری کھینچو گی، نہ کہ گھساؤ گی۔ ابھی بھی اس کے لیے بہت وقت ہے، فکر مت کرو۔ وہ ہنستا ہے، اس کے سفید دانت اس کی مٹی سے بھرے چہرے پر چمک رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی گردن گھماتا ہے اور باڈی اسٹریچ کرتا ہے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے جسم کو چھری نے گھائل نہ کر دیا ہو۔ اچانک اس کا ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے، کھلا ہوا جیسے کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہو۔ میں اس کے ہاتھوں کو خالی نظروں سے دیکھتی ہوں۔ جب میں کچھ نہیں کرتی تو وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ نیچے لاتا ہے، سیدھا میرے پاس تک۔ اس کی کھردری انگلیاں میری کلائی کو گھیر لیتی ہے۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور میں اپنے اسٹوپڈ دل کو کوسنے لگتی ہوں۔ وہ میرے بازو، میرے ہاتھ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہی ہاتھ جس میں ابھی بھی وہ تھروئنگ نائف تھا۔ پھر اس کا دوسرا ہاتھ میری ہتھیلی سے خنجر کے ہینڈل کو نرمی سے میری انگلیوں سے الگ کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس بہت سی ایسی نائفز ہیں جو تم میری پیٹھ پر گاڑ سکتی ہو، تمہیں نہیں لگتا؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر دھیمی آواز میں کہتا ہے۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی میری کلائی پر تھا اور شاید اسے میری تیز الجھی ہوئی نبض بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میرا خیال ہے کہ میں یہ والی اپنے پاس رکھ لوں گا۔ میں جھٹکے سے اس کے پکڑ سے نکل کر پیچھے ہٹ جاتی ہوں، کچھ فاصلہ بنانا ضروری لگتا ہے۔ تمہیں ابھی کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے، میں بس یہ کہہ دیتی ہوں، کیونکہ اور کچھ کہنے کو سوچتا ہی نہیں۔ شاید۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر لیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کٹ نے تمہیں بتا دیا ہوگا۔ میں سر ہلا کر ہاں کرتی ہوں۔ وہ پھر بولتا ہے، والد ٹرائلز کو جاری رکھیں گے، یہ ان کی طاقت دکھانے کا ایک طریقہ ہے، آف کورس، اور اب انہیں عوام کو سب سچ بتانا ہوگا۔ وہ ریزسٹنس کے بارے میں اور ان کے مقصد کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتے، کم از کم آج رات کے بعد تو بالکل نہیں۔ کیا ہوا تھا؟ میں ہلکی سی سانس کے ساتھ کہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، اور غصہ واپس آ جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے مجھے اس کمرے سے زور زبردستی باہر نکال دیا، بالکل ایک گدھے کی طرح، جبکہ میں ہیلپ کر سکتی تھی۔ وہ اب ہنس رہا ہوتا ہے۔ تم بار بار بھول جاتی ہو کہ میں کون ہوں، گرے۔ میری غلطی ہے، یور ہائنس۔ بتائیے کیا ہوا اس وقت جب آپ نے مجھے اس کمرے سے زبردستی نکال دیا، بالکل ایک رائل گدھے کی طرح۔ خیر یہ تو پروگریس ہے۔ وہ مسکراتا ہے، اپنی غیر معمولی نظروں سے مجھے دوبارہ دیکھتے ہوئے، اور تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے، وہ تمہاری لڑائی نہیں تھی۔ اوپر سے میں ایک کنٹیسٹنٹ کو پہلے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے مرنے کا رسک افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میری ہنسی کڑوی سی نکلتی ہے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بھی اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں چھری لگی تھی، یاد ہے؟ آکیوپیشنل ہیزارڈ، یعنی کام کا حصہ ہی سمجھ لو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں، چہرے بہت قریب۔ میں اس کے جسم سے پسینہ، خون اور مٹی کی اسمیل محسوس کر سکتی ہوں، ساتھ ہی اب بھی اس کی اسکن پر چپکی ہوئی ہلکی سی پائن کی خوشبو بھی۔ میں تیز سانس لے رہی ہوتی ہوں، اور جب لمحہ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو آخر میں ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ موت کتنی ہوئی؟ میں دھیمی آواز میں پوچھتی ہوں۔ وہ نظر پھیر کر گہری سانس لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، صرف 2 ایلیٹس مرے ہیں، بہت زیادہ انجرڈ ہیں، 4 آرڈنریز مارے گئے اور صرف 2 کو قید کیا گیا۔ پھر اس کی آنکھیں دوبارہ میری آنکھوں سے ملتی ہیں، اور وہ کہتا ہے، وہاں شروع سے 1 درجن سے بھی کم آرڈنریز تھے، جو مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان کا اصل مشن کیا تھا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا مقصد ایک بال روم بھرے ایلیٹس پر حملہ کرنا تھا۔ میں دھیرے سے سر ہلاتی ہوں، سب کچھ ایبزارب کرتے ہوئے۔ تو کچھ لوگ بھاگ گئے؟ اس کے جبڑے تن جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے، ہاں۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے مجھ سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے، لیکن اس کی نظر میری آنکھوں سے کبھی نہیں ہٹتی۔ کل ملتے ہیں، گرے، کل ملتے ہیں، ایزر۔ وہ آخر ٹرن لیتا ہے، بال روم کے پار جاتا ہے
اور میں اس کے دور ہوتے قدم دیکھتی رہتی ہوں۔ پھر وہ اپنے کندھے کے اوپر سے چلاتا ہے، ایک کام کر دو گی میرے لیے ڈارلنگ؟ کیا؟ وعدہ کرو کہ تم اتنا زندہ رہو گی کہ مجھے پیٹھ میں چھری مار سکو۔ میں زور سے ہنستی ہوں۔ یہ تو میرا اصل گول رہا ہے شروع سے، پرنس۔